अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस जो था वो 28 फरवरी 2019 को कराची में डिटेक्ट हुआ था। दुनिया भर में अगरचे उसका उस वक्त तक गलगला मच चुका हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में वो मरीज़ जो था वो ईरान से ज़ियारत मुक़द्दसा करके वापस आया था और तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया था और 28 को उसकी डेथ हुई थी, 28 फरवरी को, जिससे ये सवाल पहली दफ़ा सामने आया कि कोरोना जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। उससे पहले कराची में ही अबोला का भी एक जो अफ्रीका का एक बड़ा खौफनाक वायरस है उसके भी मरीज़ आए और वो उससे भी हमने कुछ दर्जनों लोगों को जहाँ भाग होते हुए वहाँ पे देखा। लेकिन इसके बाद फिर गलगला मचा और फिर पूरे मुल्क में ये सारा सिलसिला फैला और उसके नतीजे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कौम से खिताब फरमाया, यकीन खिताब फरमाया, ठीक है। आजकल मोहसिन रज़ा साहब हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं और बहुत देर तक पेशावर के अंदर सहाफ़त करते रहे, फिर बहुत अरसे तक ARY के मदारुल महाम रहे, आजकल सेहत के मसाइल हैं उनको, तो उन्होंने वो खान अब्दुल क़य्यूम खान, आगे पीछे खान जो है, जिनको जो था वो भुट्टो साहब जो थे, भुट्टो साहब अपने मुखालफिन के नाम बहुत डाला करते थे ना, तो वो उनको डबल बैरल खान कहते थे, तो उनका एक किस्सा उन्होंने कोट किया है और उसके बाद PTI की जो फिस्तायत के औलाद है उसकी जो सोशल मीडिया टीम है वो उन पर टूट पड़ी है। वैसे यार PTI से याद आया, वो तरीन की सुलह हो गई है ना, तो जो कल तरीन को और उसके साथियों को तुमने गालियां बकी हैं, तो अब इसका क्या करो, उस थूके को कैसे चाटो। लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है, आप थूका छोड़, आप तो उल्टियां चाट लेते हैं, कह भी चाट लेते हो आप वापस। ये जो तुम कह करते रहे हो सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 72 घंटे उनके खिलाफ, तो उसको कैसे चाटोगे यार। वैसे लेकिन मुझे आपकी कैपेसिटी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, आपके अंदर तो बहुत कैपेसिटी है ना, ठीक है। तो नीचे आके अपनी हरकत करेंगे, आप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो एनी हाउ वो जो है था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच फरमाई थी, एक तो उन्होंने कहा था कि मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, इसमें आप चंदा दीजिए ताकि कोरोना से निपटा जा सके। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ जो एलोकेशंस थी उनको डाइवर्ट कर दिया, मुख्तलिफ एलोकेशंस को डाइवर्ट कर दिया। मतलब महकमा सेहत का बजट जो था उसको डाइवर्ट किया कि जी हम बाकी मरीज़ बंद, सिर्फ कोरोना के मरीज़, और कोरोना के लिए हमने इतना पैसा करना चाह रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे जो नए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है हमारा, जो यूजुअली चलता है 5 बच्चों से और 6 बीमारियों से बच्चों को बचाएं और वो कतरे पिलाएं और वो पोलियो के और ये और वो सारा कुछ जो चलता है, खन्नाक, काली खसरा, काली खांसी वगैरह है, इसका भी जो है वो चलता है प्रोग्राम। तो उसके भी फंड जो हैं वो इधर उधर कर दिए गए। फिर वो हमारे बरखुरदार हैं एक अता साहब, वो आपको पता है पोलियो के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए थे और फिर उनको अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया था, ठीक है, बाबर अता साहब जो हैं। और उसके बाद वो फिर PTI की सफ़ों में हमें कहीं नज़र नहीं आए। उन्हें लगाए जाने का भी कोई जवाज़ नहीं था बाबर अता साहब को, लेकिन हटाए जाने का तो बिल्कुल ही जवाज़ नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह PTI की टीम के अंदर जितने भी 52 गज़े हैं लंका के अंदर, उनमें से कोई भी मतलब अगर टॉप के 4-5 होंगे तो उनमें बाबर अता साहब की कैपेसिटी आती होगी, ठीक है। लेकिन उनको फारग कर दिया गया और कोई वजह असाइन नहीं की गई। कोई कम्युनिकेशन एरर था, हालांकि बाबर अता साहब जो थे तो वो थे ही कम्युनिकेशन के बंदे। खैर एनी हाउ, अब जनाब वो उधर मुझे याद है, पूरी तरह मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1200 अरब रुपए का कोरोना पैकेज जो था वो अनाउंस किया था। और उस कोरोना पैकेज के नतीजे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो था वो कहा था कि अब जनाब देखिएगा। अब उस कोरोना पैकेज के अंदर IMF ने भी एक खसूसी फंड जनरेट किया था ना, उस फंड में से 1 अरब 38 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिले थे। ये कोई 200 अरब रुपया बन जाएगा अगर हम उसको रुपए में ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह का स्पेशल फंड या स्पेशल एलोकेशन या स्पेशल रिलीज़ जो थी, अजरा जो थे, वो उन्होंने भी किए थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी, उन्होंने स्पेशल फंड एलोकेट किए थे कि दुनिया के अंदर इस वक्त एक वबा फैल गई है और उस वबा से निपटने के लिए हमें ये एमरजेंसी में फ़ंड जनरेट करना पड़ रहा है। फिर हमने और भी बड़ी जगहों से फंड इकट्ठे किए थे, मतलब हमें मांगने में बड़ी महारत है। वो $5 मिलियन हम अफगानिस्तान से भी मांग के ले आए थे,
اور تو اور ہم نے فلسطین کی اتھارٹی سے بھی ایمبولینس ماٹ لی تھی. پنجابی میں کہتے ہیں ماٹ لینا ہے, لیور کر کے نا کسی سے کوئی چیز سنیچ کر لینا, اس کو ہم پنجابی میں ترجمہ کرتے ہیں ماٹ لینا ہے. تو ہم نے تو فلسطینیوں کو اور افغانیوں کو نہیں چھوڑا. تو خیر وہ 1200, لیکن یہ جو 1200 ارب روپیہ ہے یہ وہ ہے ان سے ہٹ کے, یہ جو ہم افغانیوں سے چھین کے لائے. امریکہ نے بھی کچھ 4-5 ملین ڈالر ہمیں دیے تھے اس حوالے سے, اور اس کے علاوہ یو کے سے بھی آیا, لیکن یو کے نے جو تھا وہ چیزیں خرید کے دی تھی, انہیں پتہ چل گیا تھا ہماری واردات کا, یہ پیسے ہضم کر جاتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑے پیٹ والا بیٹھا ہوا جرنیل, وہ 25 لاکھ میں ڈسپلن کی 2 گولیاں دیتا ہے 15 دن کے لیے ہیں, اور ساتھ میں گندا پانی پلاتا ہے, اور ایک سڑا ہوا کیلا بھی ہوتا ہے بھسی ہوئی چاولوں کے ساتھ. تو 15 دن کے لیے یہ نوجوان اپنا مریضوں کو کھلا کے, تو وہ کہتا ہے جی 25 لاکھ روپے تیرا پورا ہوگا, چل پتر کار. ٹھیک ہے, جب انہیں یہ خبریں پہنچ گئیں, اور ظاہر ہے ان کو ہم سے پہلے خبریں پہنچ جاتی ہیں, تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ان کو چیزیں خرید کے دینی. تو ہم نے اس کا بھی حال نکالا. چائنا نے جو ہمیں جہاز بھر کے بھجوائے تھے یہاں پہ, ہم نے فواد ڈبو صاحب کو چاڑ دیا, مطلب فواد چودھری صاحب کو ڈھا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ ایجاد کر لیا, ہم نے ویکسین بنا لی ہے. یار کتنے بے شرم اور کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں یار. ہم نے ویکسین بنا لی تھی, ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیے تھے, اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کچھ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے بنا لیا, اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو تھا, میرا مطلب ہے کہ کچھ نہ ہو سکا. انہوں نے بنا لیا تھا جی وہ فواد ڈبو صاحب نے, لیکن پتہ نہیں وہ استعمال کیوں نہیں ہوا. اور جب دوبارہ کورونا کی سیکنڈ ویو آئی تو پتہ چلا کہ جو کچھ سنا وہ خواب تھا, جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا, جو سنا وہ فسانہ تھا والی صورتحال ہو گئی. اب جناب اتنے بڑے بڑے دعووں کے بعد, اور اتنے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں اس کے بعد جو تھا, اصل میں پھر ہوا کیا, چائنا سے جو پیسے آئے, نہیں چائنا سے ماسک آئے, ٹیسٹ کٹس آئیں, اور وہ سارا کچھ جو ہوا وہ ہم نے اعلان کر دیا کہ چونکہ ہم نے بنا لیا, ہم خود کفیل ہو گئے اس خطے کے اندر. ہم پہلے ملک ہیں جو خود کفیل ہوئے, لہٰذا ہم ایکسپورٹس میں جا رہے ہیں. وہ ایکسپورٹس میں بیسیکلی پاکستان کی بنی ہوئی گڈس نہیں تھیں, وہ چائنا نے جو ٹاپ کلاس ہمیں چیزیں خرید کے بھجوائی تھیں یا بنا کے بھجوائی تھیں, وہ ہم نے امریکہ کو ایکسپورٹ کر دی, اور کہا کہ جی اب ایکسپورٹ ہوا کرے گی. بس وہ واحد ٹرانزیکشن تھی, اس کے بعد دوسری ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اس موضوع کے اوپر. ڈیٹا نکال لیجیے جو ہے وہ ہم نے, یعنی کہ وہ ظفر, وہ جو تھا نا, وہ ظفر کیا نام تھا اس کا, وہ اس وقت ہیلتھ کا مشیر تھا, اس کی امامت کے اندر ہم نے وہ بیچ کھایا. ٹھیک ہے, تو اب دنیا متعلق ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو مال ہی بیچ لیندے نے جو انہوں نے دے دا. ہمارے محلے کے اندر ایک مطلب کہ ہم جب بچپن جہاں پہ ہمارا گزرا ہے وہاں پہ دکان کارنر کے اوپر ایک بابا جی تھے جو بچوں کی مچھیاں اور ٹکیاں لگا کے کھایا کرتے تھے, مطلب بیچا کرتے تھے. چھوٹا سا ان کا کام تھا. تو جو مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نے لوٹ رہے ہونا نا, تو ہم نے دیکھنا کہ فقیر جو ہوتا ہے نا, جو پوری گلی میں مانگ کے آ گیا ہوتا تھا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ سودے بازی چل رہی ہوتی تھی. ہم نے بھی کھڑے ہو جانا. تو وہ فقیر جو ہوتا تھا نا, وہ گلی سے مانگ کے لایا ہوتا تھا نا, تو بابا جی چیک کر رہے ہوتے تھے کہ تمہارے پاس کون کون سا سالن ہے. اچھا, پھر وہ یہ بھی پوچھنا کہ فلاں گھر سے کیا لے کے آئے ہو, تو اس نے کہنا جی یہ انہوں نے دیا ہے. تو وہ پھر اس کے ساتھ سودے بازی کرتے تھے, اور اس کو کچھ پیسے دے کے اس سے وہ سالن یا وہ چاول یا وہ روٹی جو تھی وہ لے لیتے تھے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی کوئی مل گیا جی نکڑ پہ بیٹھا ہوا ٹرمپ بابا, اس نے کہا کتوں کی مانگ کے لے آئے ہو. ٹھیک ہے, وہ ہم سے لے گئے جی. خیر اینی ہاؤ, جو 1200 ارب روپیہ اس قوم کا ہم نے اس فنڈ کے اندر ڈائیورٹ کیا تھا, اس کے بارے میں ایکسپریس ٹربیون کے جو ہونہار رپورٹر ہیں شہباز رانا صاحب, انہوں نے یہ خبر پھوڑی ہے کہ اس کے خرچے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں یا تمام اعتراضات جو ہیں وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے لگا دی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے, اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کام کیا ہوتا ہے کہ قومی خزانے سے, ٹھیک ہے, وہ جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اسٹیٹ بینک کے اندر کھلا ہوا, اس میں جس پہ الزام لگا تھا کہ اسحاق ڈار نے پیسے ادھر ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیے, تو پھر ڈار نے کو منہ پنیا نا جی آؤ. پھر ادو تو چوپ نے, ادو تو بندے چکڑتے تھے, گھر ٹھانڈتے لگے ہوئے نے, ڈار کو جواب نہیں دین دے. اب میرا مطلب ہے جوید چودھری کی کیا اوقات ہے پی آر او کی کہ وہ ڈار صاحب کو جواب دیتا پھرے. تو یہ پوچھو نا ماما تو رام نل بہ تو, ٹھیک ہے, تو الو اڑا اپنا, اور الو جو ہے وہ فاختہ سے گفتگو کرے, تو وہ اپنا کام کر, تو کدھر بڑھ گیا فنانس کی دنیا کے اندر. تو خیر
وہ جو تھا نا وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں جناب اس میں وہ جو فنڈ جو تھے اس سے جو جاری ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی کام کے لیے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کیا یہ فنڈ جس کام کے لیے حکومت نے جاری کیے تھے کیا اسی کام کے لیے استعمال ہوئے، اور اگر وہ تصدیق کرے کہ ہاں اسی کام کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کہے کہ یہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوئے تو پھر ہم نے جو لوگوں کا نمائندہ فورم ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ ان لوگوں کو طلب کرتی ہے کہ پائن کیوں یہ تواڈی خالہ جی دا مال سی جڑا کھا گئے، تو پھر ان لوگوں کی گوشمالی ہوتی ہے بہت سارے مقامات کے اوپر۔ اور نواز شریف صاحب کا جو ایک بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرائم وہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی رقمیں بھی نکلوا لیں کہ جو ان کو جاتی تھی جن کا آڈٹ ہی نہیں ہو سکتا، سمجھے نا؟ میں بڑا یار کے آیا ہوں، ان کا جن کا آڈٹ نہیں ہو سکتا، اس اپنا انہوں نے ان سے بھی رقمیں نکلوا لی تھی، بلکہ خاص طور پہ جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب جو تھے وہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور کے اوپر تھے قومی اسمبلی میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ قومی اسمبلی کا جو ہوتا ہے وہ چیئرمین وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتا ہے نا، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تحت انہوں نے مشرف دور کے اندر جو گھپلے کیے گئے تھے ان کی رقمیں زرداری صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں نکلوائی تھیں، وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تو وہ بھی جرائم میں ایک جرم شامل ہوتا ہے۔ سانو پوچھے گا تو پیسے تو صاحب دو، ہاں اس کو عبرت کا نشان بنانا ہی بنانا۔ تو خیر وہ پیسے جو ہیں اس کی سرٹیفکیشن کے بغیر اتھینٹک قانونی حیثیت نہیں قرار پاتے۔ اب وہ آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جتنے 1200 کے 1200 ارب روپیہ قومی خزانے سے باہر سے آ کے آنا تو پہلے اکاؤنٹ نمبر 1 میں ہے نا، تو پھر وہاں سے جاری ہونا ہوتا ہے نا آگے، قومی خزانے میں آ کے یا اندر سے آپ نے ڈائیورٹ کر کے جو خرچ کیے ہیں، اس کے تحت جو ہے یہ سارے کے سارے بے ضابطگیاں ہیں۔ اب کرپشن کا لفظ استعمال نہیں کرتا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نا، کسی بھی فورم کے اوپر کرپشن کا لفظ اس کے ہاں ہے ہی نہیں، وہ اس کے لیے مائلڈ لفظ استعمال کرتا ہے جس کو بے ضابطگیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں مس ریپرزنٹیشن، ایک ہوتی ہے مس اپروپریشن۔ مس اپروپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے غصب کر لیا، کھا گیا، ٹھیک ہے، ڈکار مار گیا، اور مس ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رسیدیں ٹھیک نہیں ہیں، اس میں یہ ہے، اور یہ سارا اس سے حساب کتاب لینا ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے۔ اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیا کسی وردی والے 4 سٹار کو طلب فرما سکتی ہے؟ اس کی اتنی اوقات اور بساط ہے؟ اس لیے پرائم منسٹر ہاؤس نے یہ مناسب سمجھا کہ اس رپورٹ کو دبا دیا جائے۔ آئینی تقاضا یہ ہے، اور یہ ایڈیٹر جنرل بائی دا وے جو ہے وہ انہی کے اپوائنٹ کرتا ہے۔ آئینی طور پہ ایڈیٹر جنرل صاحب ریمائنڈر ڈال رہے ہیں کہ بھائی جان میں نے آپ کو رپورٹ بھیجی تھی، اس رپورٹ کو پبلک کیجئے۔ پبلک کیجئے کا مطلب یہ نہیں کہ اخبارات کو جاری کیجئے، اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے رکھیے تاکہ اس کو نپٹائے اور یہ چیپٹر ہم کلوز کریں، یہ باب ہم بند کریں۔ لیکن پرائم منسٹر ہاؤس اس کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں بھی کہا ہے کہ بھائی جان تسی کسی نے نہیں دسنا۔ پرائم منسٹر ہاؤس آڈیٹر جنرل کو کہہ رہا ہے کہ دسی نا، چپ کر جا، ٹھیک ہے۔ اب دسی نا، چپ کر جا کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ بڑے پیتا تھا، وہ یہیں پہ ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں نا، وہ نہیں گئے نا دبئی جا کے، اپنا دفتر نہیں سنبھالا انہوں نے، تو پھر یہ ہو گیا جی۔ اب ہم نے دوسری سائڈ پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ اس وقت جو تھا وہ پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں فرمایا تھا کہ وہ اس کو پیپرا رول سے ایگزمپٹ قرار دے چکے ہیں، تو جب ایگزمپٹ قرار دے چکے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ آڈٹ تو بنتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پیپرا رولز جو ہیں وہ پرکیورمنٹ کو گورن کرتے ہیں، تو پرکیورمنٹ یعنی کہ اس مال کی خریداری کے لیے جو تھا وہ انہوں نے آپ کو ایگزمپشن دی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مال خریدنے کے بعد اس کی متعلقہ جگہ تا فراہمی کے اوپر کوئی ایگزمپشن نہیں تھی، تو وہ تو کام کرنا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سوٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی، کرونا والے جو سوٹ پہننے ہیں، اور وہ پاک فوج بھجواتی تھی لوگوں کو، اور سول حکومت سے نہیں ملتے تھے کسی کو، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کرونا کی فرسٹ ویو کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، دوسرا انہوں نے کہا کہ چونکہ صاحب والا عہدے پہ فائز ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بھی نہیں کچھ کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر نے سپیچ کر دی تو کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ جو اس نے منہ سے پھوٹ دیا، جو بک دیا، وہ ہو گیا،
اس نے جو ٹویٹ کر دیا وہ ہو گیا. کہتا اس کے لیے باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی جانی تھی اور رول کا حوالہ دے کے ڈرافٹ ایک وہ لکھ کے تو متعلقہ محکموں کو جانا تھا, محکمہ صحت کو بھی جانا تھا, آڈیٹر جنرل کو بھی جانا تھا, یہ وہ جانا تھا. وہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کیا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر سارے رولز اینڈ ریگولیشن امپلیمنٹ ہوں گے, اور سارے رولز اینڈ ریگولیشن امپلیمنٹ کیوں ہوں گے تو یہ کسی طرح سے بھی لیگل ٹرانزیکشن قرار نہیں پا سکتی. یہ 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ایک ادارے کا سال کا بجٹ بنتا ہے, اور اتنا جو ہے وہ اضافی تھوک لگ گیا ہے, اور اس کے اگر اوپر آپ سوال اٹھائیں گے تو ادارے کی عزت کے اوپر سوال اٹھے گا, تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ وہ مجروح ہو جاتا, وقار مجروح ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا. تو اس لیے ہونا ہوانا اس پہ کچھ نہیں ہے. شہباز رانا صاحب نے اپنی بھی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے اور ہمیں بھی بے چین کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر توجہ دلا دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک جو تھا 100 روپے کی کرپشن جب کوئی کرتا تھا کلرک تو اس پہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ نواز شریف کرپٹ ہے, اور یہ اتنے بڑے بڑے ڈکیتیاں کر رہے ہیں یار, نہ ان کو شرم آتی ہے اور نہ ان کو آگے سینسر. ٹھیک ہے, ویسے میں سوچتا ہوں یار ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو بھائی جان ایس کم واسطے محنت کی تھی ساری نہیں, یقیناً ہم آپ کی اویلیبلٹی پہ اور آپ کے انٹلیکٹ کے اوپر اور آپ کے ایکومنٹ کے اوپر فخر کرتے ہیں, کیونکہ آپ بہت فخر ہے. لیکن آپ نے 2 سال کی جو شوکت عزیز کی صدیقی میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی, تو ایس کم واسطے 2 سال کی محنت کی تھی سارے اینی ہاؤ. لیکن یہ پروکیورمنٹ کیسے ہوئی ہے اس کے لیے اگر آپ نے ڈیٹیل جاننی ہو ٹیکنیکلی, جس بندے نے ان ڈیپتھ جا کے تئی پھیری ہے اس پورے 1200 ارب کے خرچنے کی, اس کا نام ہے, وہ واحد آدمی ہے جس کا نام ہے عبدالستار خان, پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. میں اسے مانتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ بندہ کام کا کیڑا ہے. ٹیکنیکلی اس نے ثابت کیا تھا, اور انہوں نے آج سے کوئی 6 ماہ پہلے ویلاگ کرنے شروع کیے تھے اس کے اوپر, AQS کے اوپر. عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ان کو ونڈو فراہم کی اور اس کے اوپر انہوں نے کیے. اگر آپ نے یہ پلنڈرنگ کس طرح ہوئی ہے اور کس طرح ملٹیپل اینٹی انہوں نے ڈیول کر کے اور ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں, اور وہ عبدالستار خان نے نکال کے ان کے آفیشیل ڈیٹا سے دکھایا گیا, دیکھ لو 2 نمبریاں کرن ڈے. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو عبدالقیوم صدیقی کے AQS لائیو کے اوپر جا کے ان کے پرانے ویلاگز پڑے ہوں گے عبدالستار خان کے, وہ دیکھ لیجئے گا. میں نے اور کچھ نہیں بولنا آج کے لیے, اتنا ہی. اور جو اگر کوئی گستاخی ہو تو صرف نظر فرمائیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.